अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिद फैज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आईओएम के प्लेटफॉर्म से हर बुध वाले दिन तफसीरुल कुरान सीरीज का एक सेशन रखा जाता है जिसमें कुरान पाक की तफसीर देखी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली जो सूरह है कुरान पाक की सूरत फातिहा, उसकी तफसीर हम लोग देख चुके हैं और अब हम दूसरी सूरत बकरा की तफसीर देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मैम माजिबीन मौजूद हैं जो कि इस सेशन को लीड कर रही हैं। तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टार्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हज्जि हज्जि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से आज हम सूरत बकरा की आयत 6 और आयत 7 की तफसीर करेंगे। कुरान पाक को समझने के लिए अल्लाह ताला का मिजाज समझना ज़रूरी है और ये कुरान पाक इंट्रोडक्शन टू अल्लाह है। हम एक एक लफ्ज़ समझेंगे इंशाल्लाह। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। इन्नल लज़ीना, इन्ना बेशक, ये नया लफ्ज़ है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा। इंडीड के मायने में आता है। अल्लज़ीना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अल्लज़ीना वो लोग, कफरू इसको हम जानते हैं कफर इनकार करने वाले। सवाउन मसावात के मायने में आता है। मसावी सवाउन बराबर है। अलैहिम दो लफ्जों का मुरक्कब है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अनअमता अलैहिम में उन सब पर हमजा, ये हमजा इस्तिफामिया है। अरबी में हरूफ के लेटर्स के भी मतलब होते हैं, जिस तरह से लाम का था। हमजा का मीनिंग है क्या, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोडक्टिव मार्क है, सवालिया निशान है। अनजर तुम, अनजर इसके हरूफ असली हैं नून जारा, नाजरा से निकला है। इंजार डराने को कहते हैं। ता तुम और तूने, अनजर तुम आप डराए उनको। अम या लम ना तुनजिरहुम आप डराए उनको। ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, खातमा बंद करना, सील्ड कर देना, मुहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी समात पर। समइहिम का लफ्ज समात और कान दोनों के लिए आता है। व अला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर गिशावतुन पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए बड़ा अजाब है। सूरत फातिहा में हमने 3 ग्रोहों का जिक्र पढ़ा था। अब सूरत बकरा के आगाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की 3 कैटेगरीज जो हर जमाने में पाई जाती हैं, इनका जिक्र किया। सबसे पहले ईमान वाले, जो हम पिछले सेशन में तफसीर से पढ़ चुके हैं जिन 6 आयात में। और दूसरा जो हम आज पढ़ेंगे, दूसरी कैटेगरी काफिर की है, मग़दूबुन अलैहिम जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ और गुस्सा हुआ। और तीसरी कैटेगरी दालीन की है, मुनाफिकीन की। दुनिया का हर इंसान इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करता है। ईमान वाले, जो पक्के ईमान वाले हैं, उनके लिए मुफ्लिहून का लफ्ज आया है कि वही फला पाएंगे। और दूसरे अमलन एतकादन काफिर, जो नहीं मानते। और मुनाफिकीन वो हैं जो ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान दिखाएं, मानने वाला, लेकिन अंदर से एतकादी तौर पर वो मुसलमान ना हो। मुनाफिकीन 2 टाइप के होते हैं, इसकी 2 कैटेगरीज में हम 2 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक एतकादी मुनाफिक और दूसरे अमली मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक तो वो जो नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आज हम किसी को नहीं कह सकते कि मुनाफिक कौन है और कौन नहीं है। क़यामत के दिन तक हम
آئیڈینٹیفائی کیا۔ دوسرا منافق عملی منافق ہوتے ہیں جن کی معذرت کے ساتھ آج مسلمانوں میں بہت زیادہ اکثریت ہے جو کہ عملاً منافق ہیں۔ صحیح مسلم میں جو حدیث آئی تھی منافق کے متعلق کہ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور جھگڑا کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے اور امانت دی جائے تو خیانت کریں گے۔ تو ہم جن میں اگر یہ کیٹیگریز یہ کوالٹیز پائی بھی جائیں تو بھی ہم ان کو منافق نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عمل منافقانہ ہے، اعتقادی طور پر یہ لوگ مسلمان ہیں، تو یہ دوسری ٹرم یوز ہوگی عملی منافق کی۔ اچھا ایک اور چیز اس میں ہے کہ عملاً کافر بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی 246 نمبر کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو آج جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہیں، لیکن عملاً وہ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اعتقاداً وہ مسلمان ہیں۔ سورۃ روم میں آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، تو نماز کو قائم کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ مشرکین میں سے ہو جائیں۔ تو عملاً وہ مشرک ہیں لیکن عقیدے میں وہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر یا منافق ہے۔ دیکھیں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا اور آج اکثر پاکستانی بے نمازی ہیں، لیکن ان کے پاسپورٹ پر جو ان کا کیٹیگری آئے گی وہ مسلمان کی آئے گی۔ ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو یہ بڑے خطرناک بات ہے۔ اب آگے آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ پہلے جو ہم ایمان والوں کی بارے میں پڑھ چکے ہیں 5 آیاتیں آئی ہیں اور کفار کے بارے میں صرف 2 آیات ہیں، اور لیکن منافقین کے متعلق آگے آیت نمبر 8 سے لے کے آنورڈ 13 آیات منافقین کے لیے آئی ہیں۔ تو کافر کون ہے؟ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کافروں کے بارے میں ہے۔ تو کافر ہم ان کو کہیں گے جو جان بوجھ کر کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر جو جان بوجھ کر سو رہے ہوں اس کا ہم کیا کریں؟ جن کو حق اور باطل کی علم کے باوجود، حق اور باطل کے علم ہونے کے باوجود وہ ماننا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر کو لیتے ہیں۔ انا اس کا لفظی میننگ انڈیڈ حرف تاکید ہے یہ، اور الذین اسم موصولہ ہے، وہ لوگ۔ کافر کافرا، اس کا اگر ہم گہرائی میں جائیں، کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈھانا، ڈھانپ لینا، اور اسلامی اصطلاح میں ہم انکار کر دینے والے کو کافر کہیں گے۔ کافر وہ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کی ایک ٹرم ہے۔ جس طرح سے دیکھیں لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں، کافر بھی ایک رویہ ہے، جس طرح متقی بھی ایک رویہ ہے، منافق بھی ایک حقیقی رویہ ہے، اور فاسق بھی۔ یہ عملی رویے ہیں کہ لوگ کرتے کیا ہیں، ان کی خصائص کیا ہیں، ان کی حقیقت، لوگوں کی حقیقتیں کیا ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں یہ صفات ہیں، کوالٹیز ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کس نے کیا؟ جنہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ کس کا انکار کیا؟ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کفروا بما نزل الی محمد، جو محمد پر نازل کیا گیا اس کا انکار کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انکار کر دیا۔ وہ لوگ سواء برابر ہے، سواء ناؤن ہے، برابر ہے ان پر، کافروں پر، انکار کرنے والے جو انذرتہم کہ تم ان کو ڈراؤ، آگاہ کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ انذار کیا ہے؟ نون زارا نظرہ سے ہے۔ انذار کیا ہے؟ ایک خوفناک خطرناک چیز سے آگاہ کر دینا، ایک بھیانک انجام سے ڈرانا، بدترین انجام سے، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے اس سے خبردار کرنا ہے۔ اور انذار میں ڈرانا تو ہے مگر دھمکی والا ڈرانا نہیں، شفقت اور محبت سے ڈرانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے نذیر، اور ان کا لقب نذیر ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے
انتہائی ہمدردی، خلوص، محبت اور شفقت سے لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والے ہیں۔ پیغمبروں کے انداز میں شفقت ہوتی ہے تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کو عمومیت سے تشبیہ دی ہے۔ عمومیت کیا، ہم اس کو ممتا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ماں کے اندر تڑپ ہوتی ہے اپنے بچے کی ریفارم کی، اپنے بچے کی تربیت کی، اپنے بچے کو صحیح راہ پہ لانے کی، اور اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے اندر امت کے لوگوں کے لیے اس کے ایمان کے بارے میں تڑپ ہوتی ہے۔ تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ریفارمر تھے، پیغمبر تھے، تو ان کے لیے ان کے اندر سورۃ کہف آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہو جائیں ان لوگوں کے لیے، تو لا تہدی بما احببت فرمایا گیا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کی اپنی روش ہے جس سے یہ بچ رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک ماں بچے کے لیے محنت کرتی ہے اور بچہ اپنا بیہیویئر نہیں دے پاتا، اسی طرح سے قوم بھی بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہے اور جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اپنی جان گھلا دیتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ مان جائیں، جنہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح سے یہ ابو جہل، ابو لہب، ان کے لیے اور ان کے اسی طرح کے آن ورڈ بہت سے لوگ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ مان لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر نے اپنی ذمہ داری، آپ نے اب پیغمبری ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اگر یہ نہیں مانتے یہ ان کی مسئلہ ہے۔ پیغمبر کو اپنی ذمہ داری کی اتنی فکر تھی کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ ہو کہ کہیں مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما علینا الا البلاغ، تو آپ لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پیغام، اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح پہنچا چکی ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر کسی مہلک مریض کو کہہ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اب یہ نہیں بچنے والا، تو اگر وہ مر جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا اس لیے یہ مر گیا۔ اسی طرح سے ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ نہ بھی ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے وہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ قرآن پاک میں آ گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایمان لانے والوں کا حال کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے چونکہ ان کے عمل ہی ایسے ہیں اس لیے یہ نہیں مانیں گے۔ ختم، اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے کیوں نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ، ختم مہر، سیلڈ، اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے۔ ختم کیا ہے؟ مہر لگا دی، کسی چیز کو اسے بند کرنا کہ نہ اندر کچھ آ سکے نہ باہر کچھ آ سکے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ اب ان کے دلوں میں نور نہیں جائے گا، نور ہدایت نہیں جائے گا، ان کے دلوں میں بند ہو چکے ہیں۔ قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، اور قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والا۔ دل کی کیونکہ حالت بدلتی رہتی ہے اس لیے اس کو دل کہتے ہیں۔ کبھی کس طرح ہوتا ہے تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمیں دین پر قائم رکھ، اپنے دین پر جما دے، جب تیرے دین پر آ جائیں تو پھر ہم اس پہ نہ پھریں۔ اور سمعہم، قلوب جمع کا صیغہ آیا ہے جبکہ سمع مفرد کا صیغہ آیا ہے، اس کے ساتھ ہم جو لفظ آیا ہے وہ پھر جمع کا ہے۔ سمع مصدر ہے مفرد، اور ہم اس کے ساتھ جمع کا صیغہ ہے۔ اور سم کان اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کان کے لیے بھی ہم سم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے ہم اس لفظ استعمال کرتے ہیں۔
کیونکہ بات سب ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں، کان کے ذریعے سمجھتے ہیں، تو راستہ ہی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اندر کچھ نہیں جائے گا. اور بصر جو ہے بصارت کی جمع ہے، ابصارہم ان کی آنکھوں، دونوں آنکھوں پر بھی غشاوتن، خشی سے آتا ہے. غشی کیا ہوتی ہے؟ جب بے ہوشی طاری ہو جائے. بشوش میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے. تو یہاں پر ان کی آنکھوں کے آگے چونکہ پردہ آ چکا ہے، اس لیے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، عذاب کیا ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، سزا، بہت بڑی سزا ہے. عذاب کہتے ہیں شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑ دینا. اتنی پیاس ہو کہ کھانا اور سونے کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عذاب. تو دنیا میں ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کے ڈسٹربنس اور دونوں قسم کے پین، ٹارچر کو ہم کہیں گے عذاب. تو یہ دونوں قسم کی تکلیفوں کے لیے آتا ہے، چاہے وہ فزیکل ہو یا روحانی طور پہ ہو. تعذیب کہیں گے کسی چیز کی مٹھاس کو دور کر دیا جائے. اور عذب، عین زابا، الف نکال دیں تو یہ بن جاتا ہے میٹھا، مٹھاس. تو عذاب کیا ہے؟ مٹھاس ختم کر دینا. ان کے لیے عذاب ہے کہ ان کے سارے مزے ختم کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ ان کی جب ڈیتھ ہوگی، ڈیتھ از اے ڈسٹروائے آف پلیئر، جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوگی ہر قسم کے مزے، انجوائمنٹ ختم کر دی جائے گی. جتنی بھی دنیا میں مزے کیے، جتنی مزے کی چیزیں ان کو ملی، خوشی کے جتنے بھی سامان ان کی کانوں، آنکھوں اور دل نے دیکھے، انسان کی سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے. حازم اللذات کہیں گے، لذتوں کو توڑ دینے والی ان کی موت ہوگی. تو یہ ان کے لیے اتنی تکلیف کا باعث. آگے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ عظیم. عظیم کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حقیر. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کبیر کا، اور کبیر کا اپوزٹ ورڈ ہے صغیر. تو کبیر سے بڑا ہے عظیم، اور صغیر سے چھوٹا ہے حقیر. صغیر سے بھی ادنا حقیر. عظیم سائز میں بہت زیادہ بڑا. عذاب عظیم جس کا خطرہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ٹارچر بھی ہے اور بہت زیادہ سائز میں بھی بڑا ہے. جہنم کتنی بڑی ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کسی آواز کو سنا. فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو آج وہ جہنم کی تہ میں گرا ہے. اتنا گہرا ہے. کیسا گہرا کنواں دیکھا کبھی آپ نے کہ اندر سے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ ہم دیکھیں تو 30 40 50 اور 100 فلور کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو ہمیں نیچے سے کچھ نظر نہیں آتا. مگر کیا ہے، جب کوئی چیز اوپر سے جب ہم کوئی چیز پھینک دیں اوپر سے، تو سیکنڈز میں وہ نیچے آ جاتی ہے. اسی لیے جہنم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا خاوا، کڑھا. گرتا ہی جائے گا انسان اس میں. بیسیکلی اس میں ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کا انکار ظاہری طور پر ابو لہب، ابو جہل اور اس طرح کے دیگر لوگ کر رہے تھے، تو ان کا انکار کرنے کے بارے میں یہ حدیث آئی ہیں. اور جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 7، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم سورۃ انعام کی آیت 7ویں پارے کی سب سے آخری آیت 111 111 نمبر آیت کو لیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا به اولا، کہ انہوں نے اولا مرہ، کہ انہوں نے پہلی ہی دفعہ دیکھ کر ایمان کیوں نہ لائے. وہ یعنی کہ جس طرح وہ پہلی دفعہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے، اس لیے ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو بند کر دیتے ہیں. فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اس سرکشی میں حیران اور پریشان پھرتے ہیں. تو یہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ لفظ آیا، اور آگے مزید بتایا گیا کہ جس طرح یہ ایمان نہیں لائے، اس طرح سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر سیل لگا دی ہے، بند کر دی ہیں ان کے دل. اب یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا، انکار کس کا کیا جاتا ہے؟ انکار کب کرتا ہے انسان؟ جب جانتے ہوں تب ہی ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو مغضوب علیہم کون ہے؟
جو جانتے ہیں مانتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور وہ عربی کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے قرآن کو بھی پہچان لیا تھا، چھپ چھپ کر سنا بھی کرتے تھے۔ ابو جہل نے کئی بار اس بات کا اقرار کیا ہے، مانتے ہیں صحیح ہے، مگر کیا پرابلم تھی ان کو؟ ضد، درمی، قوم پرستی اور ایک انا آئی تھی اندر۔ وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائیں اور حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانیں، اس کا انکار کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، ان الذین کفروا، تو وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ پھر انجام کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں، ان کو دوزخ جہنم دکھائیں، جو مرضی کر لیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کسی اور کو جا کر بتائیے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور پیغمبر جو چیز لے کر آتا ہے وہ حق لے کر آتا ہے، اور وہ ایسا حق نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں، کہ پیغمبر کوئی فلاسفر نہیں ہوتے کہ کوئی فلاسفی نئی قسم کی پیش کریں، یا تھیورولوجسٹ یا سائنٹسٹ، یا ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں لے کے آتے جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک زندگی چاہیے، بلکہ پیغمبر جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ کھلی کھلی باتیں، صاف واضح باتیں ہوتی ہیں، سب سمجھ آنے والی ہوتی ہیں، اور پیغمبر کا اپنا اخلاق، اپنی شخصیت اس بات کی دعوے دار ہوتی ہے کہ وہ لوگ بالکل سچ پہ ہیں، اور کچھ دلائل اور کچھ جانی بچھانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ قرآن حق کی کتاب ہے، اور جس خدا کی طرف یہ بلا رہے ہیں یہی خالق اور مالک اور کائنات کو بنانے والا ہے، مگر کیا تھا؟ ضد میں انکار کیے جاتے تھے۔ ضد میں انکار اور قوم پرستی کی وجہ سے، اور کیا وجوہات ہوں گی؟ رواج، طریقے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حق کے انکار کے لیے کئی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ان کے دل اللہ نے سیل کر کے رکھ دیے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی کر دیے تھے یا بعد میں کیے، اور اگر کیے تو کیوں کیے؟ بنیادی طور پر ہوا یہ کہ جب آپ اپنے آرگنز کو دیکھیے، جب آپ ہاتھ سے کام نہ لیں، جب ہم عام طور پر رائٹنگ نہ کریں، لکھیں نہیں، کام تو ہمارے کام ہاتھ سے نکلا ہوا نہیں ہوتا، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جن کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، جن کی اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے، کتنی تیزی سے وہ لوگ نیٹنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ چلتے نہیں ہیں ان کے لیے چلنا مشکل، جو لوگ کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے کھانا مشکل۔ جسم کا کوئی بھی حصہ جب وہ استعمال میں نہ رہے تو اس کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ کام کرنے سے بیکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی دل سے کام نہ لے تو دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل سکڑنے لگتا ہے، اور سکڑتے 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 سرکولیشن کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے۔ لما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم، جب وہ بگڑے تو ہم ٹیڑھا کر دیا ان کو دلوں کو، جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تو ہم نے ان کا دل ٹیڑھا کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کیا کہا کہ جب انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا تب ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ان کے دل عہد توڑنے کی وجہ سے، وجوہات کیا تھی؟ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو اللہ دلوں سے اس صلاحیت ہی چھین لیتا ہے کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکے، کچھ سمجھ سکے، کچھ ابزارب کر سکے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی خواہشات، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، وہ کیا؟ تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مال دولت والے بھی نہیں، ان پہ کیسے پیغمبری آ گئی؟ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا حضرت طالوت کے بارے میں کہ ان کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، آپ کیسے ان کو اپنا پیغمبر ہم تسلیم کر لیں یا اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی بات۔ چند ایک وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کے بیس پر حق قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، دل کی بات، اس لیے کہ دل ہی خواہشات کا منظر
مرکز ہوتا ہے. دل کی بات اس لیے کی نا کہ دل کیسے بند ہوا. خواہشات کا مرکز کیا ہے؟ دل. جب آپ کا دل کسی اور چیز میں لگا ہو، مثلاً دیکھیے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارے دماغ میں فوراً آ جائے کہ ہم نے گھر جانا ہے، کہ گھر کی کوئی بات دماغ میں آ جائے اور یہاں پر ہمارا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو جائے، پھر کیا ہوگا کہ آپ کی توجہ ادھر چلی جائے گی اور آپ بات سن نہیں سکیں گے. کیوں نہیں سن سکیں گے؟ کیونکہ دل کہیں اور چلا گیا. ایسا زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ جب دل میں کوئی اور بس جاتا ہے تو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے دیکھیں جن کو دنیا کے شوق ہو جاتے ہیں یا میوزک کا یا کوئی ہابیز جن میں وہ پڑ جاتے ہیں، پھر ان کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ حق کی بات، خدا کی بات، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس میں دل نہیں لگتا ان کا، اچھی نہیں لگتی ان کو، یہ بات کرنا نہیں چاہتے. اس وقت کفار مکہ جو تھے ان کا ذکر بھی اس کے بعد اس لیے آیا کہ جو بھی وہاں لوگ تھے ان کے دل کے اندر اتنا بس چکا تھا ان کی روایات کا جادو اور سرداری کا تکبر کہ اب وہ پلٹ نہیں پا رہے تھے. پہلے تو یہ آیات آپ سمجھ لیجئے کہ ان مکہ والوں کے لیے، اس کے بعد آج تک کے زمانے والوں کے لیے بھی اسی طرح سے آئیں گی. کیا تھا؟ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، دنیا کی محبت ان میں رچ بس گئی تھی. سورۃ الجاثیہ میں آیا ہے افرأیتم من اتخذ آلیۃ ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. فأضلہ اللہ علی علم، جاننے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گیا. ختم علی سمعہم، تو پھر کیا ہوا؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جاننے کے باوجود گمراہ ہو گیا تھا تو مہر لگا دی ہم نے ان کے کانوں پر، وقلبہ، ان کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر بھی ہم نے پردہ ڈال دیا. ومن یہدی من بعد اللہ، کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ آپ کروں، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 6 میں یہ تفصیل سے یہ بات آ گئی. کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں لیکن آنکھوں کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ان فیکلٹیز کو جب کام میں نہیں لایا پھر اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت. اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کر دے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. ومن ہادی لہ یشرح صدری للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینوں کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. اللہ کی بات سن کر، قرآن کو سن کر اگر دل خوش ہونے لگتا ہے، پھر جب دل کی خوشی انسان اس طرف آتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم. اور جب اس کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کے دلوں پر جیسے ہی تھوڑی سی بات کوئی قرآن کی پڑھتی ہے تو کوئی بات پتہ چلتا ہے تو اس کے دل میں بہار آتی ہے، جس طرح سے اچھی زمین پر بہار آتی ہے، اس کا دل کھل اٹھتا ہے. اور جس پہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا اس کا دل ہدایت کے لیے تنگ کر دیتا ہے. یجعل صدرہ ضریقا حرجا، اور جس کا سینہ بھینچ دیا جاتا ہے پھر نہ اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نہ باہر کچھ آ سکتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنا مان اور کانفیڈینس کو ہائی اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اب چونکہ میرے پاس بہت ڈگریاں آ چکی ہیں، بہت علم آ چکا ہے تو اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا علم جتنا بھی ہو اس کو علم و ہدایت کی ضرورت رہتی ہے. اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جانا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور ایک اور چیز جو ضروری ہے کہ اس نعمت ہدایت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آج کتاب کھولنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا اور سمجھنے کا موقع دیا. کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کتاب سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اور پھر جب کوئی ڈرانے والی آیات آ جائے تو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی علامت ہے. ام لم انذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اثر نہیں ہوتا. کبھی بھی
انذار والی آیت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، خوف محسوس کرنا چاہیے، اور یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ، اوپن آئیز اور اوپن ہارٹ کے ساتھ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ بیہیویئر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ علامت اچھی نہیں، بدبختی کی علامت ہے۔ تو آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ انسان کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے جن کے پاس علم تو بہت ہے، سمجھتے بہت ہیں، عقل بہت ہے، مگر ضد، تکبر اور خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں جھکتے، ہدایت کو لیتے نہیں ہیں جھک کر۔ پوائنٹ نمبر 2، جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے پاس ایک سزا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو مزید توفیق نہیں دیتا، اور اس برے انجام سے ڈرنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ تو گروپ نمبر 1 کا انجام کیا تھا؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور گروپ نمبر 2 کا انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ اور قرآن پاک میں مفلحون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فمن زوزی علی النار وادخل الجنت فقد فاز، جو کہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، آخرکار وہ کامیاب ہو۔ خالص مومن فلاح پاتے ہیں، اور جاننے کے بعد نہ ماننے والے کا عذاب عظیم ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ میم آپ کا